बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने तमाम यूट्यूब के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जिन अफराद ने कमेंट्स किए उन सबको एक नए शो में खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं फैज़ रहमान ऑनलाइन शो। मैं हूँ अली नकवी कराची से और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन डीसी से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थोड़ी सर्दी का थोड़ा सा जोर कम हुआ है वॉशिंगटन एरिया में, लेकिन ओके अभी भी ठीक ठाक सर्दी है। सर, थैंक हमारे यू। यहाँ तो एसीज ऑन हो गए हैं, फैंस चल रहे हैं और कराची में तो गर्मी है। हाँ, अरे कराची कराची है भाई, कराची का मौसम तो क्या कहने, माशाल्लाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तमाम व्यूवर्स को मैं ये बात बताता चलूं कि हमने एक मीडिया का शो किया जो हमने आप ही के कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स के कहने पे किया था और वो माशाल्लाह उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे शो को लाइक किया और हमें इसी तरह बैकिंग अप करते रहिए, कमेंट्स देते रहिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। आज भी हम इसी तरह एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक ऑन गोइंग इशू है पाकिस्तान में, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो लीगली और इलीगली स्पेशली पाकिस्तान में एक कारोबार के तौर पे चल रही है। फैज रहमान साहब से इस मुतालिक आगाही लेते हैं। सर, क्या हो रहा है ये? कुछ आप बताइए हमें इस बारे में। जी अली, बहुत बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन नाजरीन को मेरा आदाब सलाम वाशिंगटन डीसी से। और अगेन जैसे कि आपने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस शो को, इस छोटी सी काविश को पसंद किया। प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि यहाँ से बैठकर जो बातें हम आपसे कर सकते हैं या जो चीजें, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं, वो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि मैं और हमारी टीम, हम सब आपकी वो जरूरत पूरी करें इंफॉर्मेशन के हवाले से। डेफिनेटली। आज का जो टॉपिक है अली, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले चूंकि हम मीडिया पे दो तीन सेगमेंट्स कर चुके हैं जी। और एक और अभी मैं और आप बात भी कर रहे थे, जी हाँ। फसीउर रहमान खान हमारे एक और सहाफ़ी दोस्त, सीनियर सहाफ़ी, जो कि एक अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, शदीद जहनी दबाव की वजह से दिल का दौरा पड़ने की बायस फौत हो गए। मैं उनके लवाहिकीन से, उनके बुरसा से, उनकी फैमिली से अपनी गहरी ताज़ियत का, दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। इलाही आमीन। लेकिन इन दुआओं से और हमारे इन हमदर्दी के अल्फाज से वो जो ज़ख्म जो उस फैमिली को, उस जो ख़ानदान को लगा है, वो क्या कहते हैं, मुंदमिल नहीं हो सकता। वेरी तो ट्रू। आई होप कि मैंने मुंदमिल सही लफ्ज़ जी इस्तेमाल जी किया है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ऑडियंस को बताते चलूं, इसका मतलब होता है जख्म को ठीक होना। ठीक करना जी उर्दू हाँ। सर जरा तो मुश्किल हो ये गई है आजकल। बिल्कुल तुम्हारे मरहम, ये हम मरहम के तौर पर ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन अल्फाज को। जी। लेकिन देखिए, लेकिन ये फॉर्चुनेटली। मामला, ये जो घाव है, बहुत गहरा है, बहुत शदीद है। और ये हमारे पूरे माशरे का, और इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत है और जो मीडिया की सूरत हाल है, उसकी अक्कासी करता है। वेरी तो ट्रू। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा और अपील करता हूँ अपने तमाम लोगों से, खुसूसन मालिकान से, कि बराए मेहरबानी खुदारा अपनी झूठी आन, अपनी झूठी शान और अपने कॉन्टैक्ट्स को अच्छा रखने और अपने आकाओं को खुश रखने के लिए अपनी वर्क फोर्स को इस तरह से ज़ाय मत करें, उनको इस तरह से मरने के लिए खुला मत छोड़ें, उनके लिए कुछ करें। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है कि आप महीनों की तनख्वाहें उनको नहीं दे रहे हैं। एक ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं, इनकी ज़रूरियात होती हैं, इनके ख़ानदान होते हैं, इनके लोग होते हैं, और वो ये डे टू डे इनकी ज़िंदगियाँ चलती हैं। ये एक चेक टू चेक ज़िंदगी गुजारते हैं। वेरी ट्रू। तो ऐसे प्लीज जो है, आप बराए मेहरबानी इस मसले को न सिर्फ ये कि अरबाब इख्तियार तो खैर देखें ही देखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मीडिया के जो मालिकान हैं, जो सेठ साहबान हैं, वो इस मसले को बराए मेहरबानी इंसानी हवाले से, इंसानी नुक्ता नज़र से जरूर देखें और इसको हल करने की कोशिश करें। इसके बाद आते हैं एक और अफसोसनाक वाकई की तरफ अली, जिसका कि आपने जिक्र जी। किया कि हमारे मायानाज फनकार, पाकिस्तान का सरमाया उमर शरीफ जैसे मशहूर और
کمیڈین، ایک آرٹسٹ جن کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، خصوصاً پاکستانی اور جو بر صغیر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو آج ان کے خاندان پر بھی ایک بجلی گری، اور وہ ایسی بجلی گری کہ جس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، اور جس کا تعلق ایک جرائم پیشہ نیٹ ورک سے ہے. جی ہاں. اور یہ تو خیر بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہوتا. پاکستان ضرور ان چند بڑے ممالک میں سے ہے جہاں پر یہ کاروبار، یہ قبیح کاروبار جاری و ساری ہے، لیکن پاکستان کے آس پاس کے ممالک خصوصاً انڈیا، سری لنکا، ایون نیپال اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہیں، اور وہاں پر بھی یہ کاروبار کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے، بین الاقوامی نیٹ ورک قائم ہے. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ اس کی بہت سی وجوہات ظاہر ہے کہ انسانی صحت سے ہے، ڈیسپریشن کی سچویشن ہے. ایک جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیری فقیر کا جو سلسلہ ہے، اور ہماری دیواروں پہ بے پناہ جو اشتہار لگے ہوئے ہیں، رنگی ہوئی ہیں دیواریں. جی ہاں بالکل، اور ہر قسم کا علاج وہاں پر دستیاب ہے. تو میں یہی سوچتا تھا اور ابھی بھی سوچتا ہوں کہ آخر وہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ لوگ ان پیروں فقیروں کے پاس، ان عاملوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اپنی عزتیں گواتے ہیں، اپنے سارے وسائل ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم چونکہ بہت ہی مجبور اور بےکس لوگ ہیں. انسان بحیثیت مجبور ایک مخلوق ہے، تو وہ آسرا ڈھونڈتا ہے جہاں سے اس کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف مل جائے. اور اس جو ٹریجڈی کا اور اس جرائم کے جو نیٹ ورک کا جو تعلق ہے، وہ اسی انسانی مجبوری سے ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، اور وہ اپنی اس ڈیسپریشن کو، اپنی اس بیماری کو، جب وہ کڈنیز فیل ہو گئیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جا کر نئی کڈنیز لگوائیں اور زندہ رہ سکیں. اور جو کہ زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے. خود میرے خاندان میں میرے سگے ماموں کے پاس، آج سے میں کوئی آپ کو 30-35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میرا اپنا فرسٹ کزن، تو وہ جب پیدا ہوا تو اس کی دونوں کڈنیاں خراب ہو چکی تھی. تو میرے تو ہمارے کچھ تھوڑی دنوں بعد وہ رہا کافی، اپنے ماشاءاللہ ابھی بھی زندہ ہے. تو جب وہ ایک مخصوص ایج کو پہنچا تو میرے اپنے ماموں نے اپنی ایک کڈنی اس کو ڈونیٹ کی. تو وہ بالکل دونوں نارمل. ماموں کا انتقال ہو گیا پوری طبی عمر میں، بھرپور زندگی گزارنے کے بعد بحیثیت ایک ڈاکٹر، لیکن میرا کزن ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ. تو اچھا، اب آپ آئیے اس کی طرف کہ دیکھیے ہمارے پاس جو ایک، جیسے امریکہ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں قدرے انڈر گراؤنڈ، لیکن اتنی پریولنٹ نہیں ہے. نمبر 1. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے سر، معذرت، قطع کلامی کی معذرت، کیا امریکہ میں بھی اس طرح انلیگل ہو جاتے ہیں آپریشنز جیسے پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہاں کوئی ایسے نون کیسز نہیں ہے، لیکن چونکہ آس پاس کے جو ممالک ہیں، میکسیکو ہے، سینٹرل جو امریکہ کے ممالک ہیں، تو یہ امریکنز وہاں جا کر وہ کام کروا لیتے ہیں. لیکن جہاں تک میں کسٹمرز کی بات بتا رہا ہوں کہ کسٹمرز یہاں موجود ہیں جو کہ خود پاکستان، انڈیا اور نیپال، سری لنکا وغیرہ جا کر یہ کام کرواتے ہیں. اچھا، ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کم از کم ایک یہ ہے کہ اگر جیسے اب امریکہ میں جو ایک کڈنی کا جو وہ ہے انتظار، جو ویٹنگ لسٹ پہ جو انتظار ہے، وہ 2 سے 3 سال تک مل جاتا ہے. اگر آپ 2 سے 3 سال کے اندر آپ کو ایک نئی کڈنی ایک ڈونر سے مل سکتی ہے فری. کینیڈا میں یہ ویٹ بہت زیادہ ہے، 7 سال کے قریب. یو کے میں بھی تقریباً 1.5 سے 2 سال میں آپ کو کوئی ڈونر مل جاتا ہے. اچھا، اب یہ چونکہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور یہاں پر میڈیکل کی اتنی سہولتیں موجود ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ شخص، وہ پرسن زندہ رہ سکتا ہے اتنے عرصے تک. یعنی کیونکہ وہ ڈائلسس وغیرہ، پھر ایک حکومت کی سپورٹ ہوتی ہے، آپ کو میڈیکیئر، میڈیکیڈ وغیرہ، پھر انشورنس ہے، تو اس کی وجہ سے آپ یہاں انتظار کی اس میں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سروائیو کر لیتے ہیں، سروائیو کر سکتا ہے یہاں پر ایک شخص 2-3 سال، 3-4 سال کڈنیز اگر خراب بھی ہو جائیں تو، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈونر کا وہ مل جاتا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے یہاں پر. تو لیکن پاکستان میں اور جو ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں پر
اس قسم کی شاید سہول پاکستان وغیرہ میں تو ظاہر نہیں ہے، لیکن عرب ممالک کا میں نہیں سمجھتا کہ وہاں تو بہرحال پیسہ بھی ہے لوگوں کے پاس، ڈائلسس پہ رہ سکتے ہیں کافی عرصے تک، انتظار بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں ڈونرز نہیں ہے، ہمارا اپنا جی معاشرہ ہاں جو ہے، ہمارا اپنا مذہب، پتہ نہیں جو ہم لوگ اس کو کیوں اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ ایک کسی دوسرے انسان کی زندگی بچانے کے لیے اگر ہم ڈونیٹ کریں مرنے کے بعد اپنے اعضا، تو وہ اب تو فتوے بھی آ چکے ہیں، جی ڈاکٹر ہاں سید عبید رضوی نے بہت اس پہ بہت کام کیا زبردست ہے کام کیا ہے پاکستان میں. تو علماء یہ کے وہ ساتھ تمام مل کے سر، وہ تو اب ایک ڈرائیو رن کر رہے ہیں یہاں. جی ہاں، غالباً مولانا تقی عثمانی سے بھی فتوے لیے گئے جی اس جی معاملے جی پہ، جی اور جی بہت سے جو ایک مفتی زبیر صاحب بھی ہیں، ان کا بھی جی میں ہاں نے جی ہاں ٹویٹ جی پڑھا ہاں تھا جی ہاں. اس مسئلے پر. شہنشاہ نقوی تو صاحب یہ ہیں اور دیگر مکاتب فکر کے علماء ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور باقاعدہ ساتھ دینے انہوں نے رجسٹر کرایا ہے اپنے آپ کو. بالکل. تو یہ اچھا، پھر اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیے دوسرے ممالک میں ایک اسپین کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جو آرگنز ڈونیٹ ہوتے ہیں وہ اسپین ہے، اسپین میں ہوتے ہیں، بالکل ٹرو. سب سے زیادہ. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں کی اپنی حکومت نے، وہاں کی گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک مہم چلائی اور وہاں لوگوں کو آمادہ کیا، بتایا یہ کس طرح سے وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے اس کہ کے یہ بینیفٹس انسانیت کتنے کے ہیں اس اینڈ کے بینیفٹ سپورٹ. کیا ہیں، جی اور باقاعدہ ان لوگوں کو پورا وہ کیا گیا. اچھا، پھر اس کی دوسری مثال آپ کو ملتی ہے، ایک اور مثال آپ کو دوں اسرائیل کی. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی طرح یہودی مذہب میں بھی، جوڈائزم میں بھی یہ چیزیں تھوڑی سی ذرا کانٹروورشل ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں. جی آرگن ڈونیشن کی. تو جی باقاعدہ اسرائیل کی گورنمنٹ نے وہاں کے جو آرتھوڈاکس جوز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک مہم کا آغاز کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ایک طویل وہ داستان ہے، لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ حکومت کے انوالومنٹ کے بعد، ایک زبردست پبلسٹی مہم کے بعد، وہاں اسرائیل میں بھی 60% ڈونیشنز، اعضا کے واو ڈونیشنز میں اضافہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں ایک پراپر پولیٹیکل مینوورنگ سے اور پراپر پولیٹیکل ارینجمنٹ سے آگے بڑھائی جا سکتی ہیں. تو ہمارا جو اس میں قصور ہے، جو کوتاہی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس پہ صحیح طور پہ کام نہیں کیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کچھ غریبوں کو پیسے مل جا رہے ہیں، کچھ ڈاکٹروں کا فائدہ ہو جا رہا ہے. تو اس میں ہم نے اس کو ایز اے کرائم اگینسٹ سوسائٹی نہیں سمجھا. ویری ٹرو یہ میں دیکھ رہا ہوں ویری جو ٹرو. اس وقت جو ہے. اور اس کی وجہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو ڈاکٹر فواد ممتاز جس کو پکڑا گیا اور جو جی اتنے عرصے سے یہ انلیگل آپریشنز کر رہا ہے، جی وہ کئی دفعہ گرفتار ہوا، جی ہاں کئی ایف آئی آر پہ اس وقت موجود ہیں، جی ہاں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی آزاد ہے، کہیں بھاگا ہوا ہے. تو اچھا، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا، کہ اس کو کوئی بھیانک جرم نہیں سمجھتا. تو ٹرو یہ ایک آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ، کئی دوسرے جو ہماری سوسائٹی کے پہلو ہیں ان سمیت اب ان ضرورت کو اس بات کی دیکھنے کی ہے کہ ہم ضرورت ہے. اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اس کو جرم سمجھیں. لیکن دیکھیے اگین مذہبی حوالے سے، جب مذہب میں ہمیں یہ کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، ٹرو تو ساتھ ساتھ اس کے لیے کنڈیشنز بھی بتائی گئی ہیں جی ہاں کہ اگر حکومت، اگر آپ کے جو حکمران ہیں، اگر وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ایسی کنڈیشنز پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہوں چوری کرنے پر اپنے چوری کر کے اپنے بچوں کو پالنے پر، تو پھر وہاں ہاتھ کاٹنے کا حکم لاگو نہیں نہیں ہوتا. ہوتا. تو اس ٹرو کا مطلب یہ ہوا ہے کہ سزائیں، قانون سازی، یہ ساری معاشرے کی جو معاشرے سازی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. تو آج آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ نہیں، ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آرگنز ڈونیشن کا جو معاملہ ہے اس کو پروموٹ کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہرگز دین اور ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے معاشرے کو صحت مند بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے. تو ویری ٹرو. یہ میری گزارشات ہیں اس سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک پراپر قانون سازی کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں معاشرہ سازی بھی ضرورت ہے اور ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے، اس تمام ایک کمپریہنسو ایک مہم کے ذریعے. اور امید ہے کہ چونکہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بڑا فخر ہے اپنی تبدیلی کے ایجنڈا پہ اور تبدیلی کے پروگرام پر، تو یہ بھی ایک ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر وہ ان کو فرصت مل اگر پائے. ہے تو سر فرصت تھوڑی کسی اور چیزوں سے. جی ہاں، تو وہ یہ ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہمیں بھرپور توجہ دینے چاہیے. ویری ٹرو سر. اچھا، اسی ضمن میں ایک بات، آخری بات شاید یہ ہماری، کیونکہ ہم ٹائم لمٹ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں.
اس میں سر ملینز آف روپیز انوالو ہیں illegally in Omar Sharif's daughter case 3.4 million rupees are 34 involved. لاکھ روپے. 34 اصل لاکھ میں علی میں آپ کو بتاؤں یہ اس سے پوری دنیا میں یہ جو ٹریڈ ہے یہ انلیگل ٹریڈ کی میں بات کر رہا ہوں اور آرگنز کی تقریباً $2 بلین کی ہے. واو $2 بلین کی سالانہ یہ ٹریڈ ہوتی ہے. تو بالکل اب آپ اور اب انداز اور تقریباً میں ایک جو پڑھ رہا تھا ایک جگہ تو تقریباً 10,000 کڈنیز ہیں 10,000 ایسے آرگنز ہیں جو سال میں یہ اس کا illegally ٹرانزیکشن جو transplant. ہے زندگی ان کا وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً ہر گھنٹے میں ایک واو کڈنی انلیگلی کہیں نہ کہیں ٹرانسپلانٹ ہو رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس میں آپ دیکھیں جب $2 بلین کا ایک وہ ایک پاٹ ہے جس میں تمام لوگ اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور لالچی قسم کے ڈاکٹرز اور ان کے جو کارندے ہیں جو پورا نیٹ ورک ہے وہ سب پیسے بنا رہے ہیں. اب یہ فواد ممتاز کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ڈاکٹر ہے تو آلریڈی تیرا ایک اچھا امپلائمنٹ تھا, اس کے باوجود تو ایسی انلیگل حرکتیں کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے کی کشش, یعنی ایک جھٹکے میں 35, بلکہ اس سے پہلے جو انہوں نے 2017-16 میں جو آپریشن کیا تھا جارڈینین خاتون کا سلمہ جو کہ مر گئی تھی ٹیبل پہ, تو وہ سنا 60 لاکھ روپے یعنی 2017 کی بات, جب پہلی دفعہ یہ اریسٹ ہوئے ہیں. جی ہاں, جبکہ روپیہ بھی اتنا گرا نہیں تھا. تو آپ مجھے بتائیں جب ایک جھٹکے میں آپ کو 60 لاکھ روپے مل رہے ہوں تو وہ کیوں چھوڑے گا؟ وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے ضرور, لیکن وہ پھر سامنے آ کر لوگوں کو وہ اپنی سروس آفر کرتا ہے. اگر ہاں اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو, تو اس کے اور کئی بہت سے طریقے تھے, اس کو لیگلی بھی وہ کروا سکتا تھا. اچھا اس زمانے میں ایک چھوٹی سی مثال اور دینا چاہتا ہوں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, ہم اس کے بعد یہ کہہ کے ختم کرتے ہیں اس سلسلے کو. ایران کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے. ایران نے یہ کیا کہ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آرگنز کی فروخت اور خرید و فروخت جائز ہے, لیکن وہ حکومت کے ذریعے انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی بیچنا چاہتا ہو, پہلی بات تو یہ کہ رشتہ دار ہوں, اور اگر رشتہ دار کو اویلیبل نہ ہو تو آؤٹ سائڈ, لیکن ود ان دا کنٹری جو ایران کے سٹیزنز ہیں وہ لوگ آپس میں یہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اس کا تقریباً 1/3 یا 50% پیسہ جو حکومت دیتی ہے, باقاعدہ ایک ویل ریگولیٹڈ رجسٹریشن پروسیس ہے پورا, اس کا پورا پروسیس ہے. تو وہ میں صحیح اور غلط میں نہیں کہتا, یہ نہیں کہتا کہ کیا ٹوٹلی پورا کامیاب ہے, کیونکہ نہ میرا وہاں کوئی قریبی وہ ایسا کوئی میرا مشاہدہ ہے, نہ میں وہاں گیا ہوں, میں نے نہیں دیکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم ہے اس طرف کہ اس معاملے کو کہیں ایک سرا پکڑ کر اس سرے سے اس کو کھوج لگانے کی کوشش کی جائے کہ آخر اس کا حل کیا ہے. کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بلا وجہ مر جائیں کیونکہ وہ ایک لمبی لسٹ پر موجود ہیں, کوئی ان کو ڈونرز اویلیبل نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ غریب لوگ صرف اس وجہ سے اس ٹریڈ میں, اس تجارت میں ملوث ہوں کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. ویری ٹرو سر. بس یہ مطلب کوئی اس کا ہمارے پاس تخمینہ ہے کہ اگر یہ علاج لیگلی کہیں باہر کیا جائے تو اس پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ ایک فگر جو میں نے پڑھی ہے ایک جگہ, اور یہاں بھی میں نے جو دیکھا ہے کچھ لوگوں کو, تو جو ایک $60,000-$65,000 اس کا خرچہ ہے ٹرانسپلانٹ کا. لیکن چونکہ یہ میں امریکہ میں اور یورپ کی بات کر رہا ہوں, انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں یہ ایک ڈیولپڈ کنٹری میں $70,000 تک ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ اتنا خرچہ نہیں ہے, اور جیسے میں نے انڈیا میں بھی نسبتاً سستا ہے. انڈیا کا بہت برا حال ہے, انڈیا کا تو بہت برا حال ہے. پاکستان میں ضرور یہ ہو رہے ہیں, لیکن انڈیا میں تو بہت بڑے بڑے نیٹ ورکس موجود ہیں جو مطلب بلینز آف روپیز, یعنی وہاں سر کہتے ہیں اس کا انلیگل ٹریڈ کا کیپٹل ہے انڈیا. جی ہاں بالکل, بہت. تو وہاں بہت یہ جو ہے وسیع پیمانے پر کاروبار ہو رہا ہے, اور انتہائی مطلب انسانیت سوز انداز سے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے تھوڑا سا نیٹ ورک دوبارہ تو بنایا ہوا ہے کچھ چیزیں, لیکن یہاں تو سیدھا لوگوں کو کڈنیپ کر کے لے آ رہے ہیں. ابھی وہ جو غالباً 2016 کی بات ہے, چھاپا پڑا تھا پنڈی میں, تو کچھ 40 بیچارے غریب لوگ وہاں کوئی 3 مہینے سے ایک کمرے میں بند تھے گھر میں, اور ان کا تھوڑی دیر بعد بکروں کی طرح لے آ کے ان کا گردہ نکال کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو ہم لوگ جو کرتے ہیں, ہمارے پاس جرائم پیشہ لوگ ہیں, ایک تو کم وقت جرم کرتے ہیں اور اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ تکلیف میں نہ صرف ہماری تکلیف میں جن کو معلوم ہوتا ہے, بلکہ جو بیچارے جن پر گزرتی ہے وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہے.
بس سر اسی انتہائی افسوسناک بات پر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا پروگرام. پروردگار عالم عمر شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے, اور ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ اس طرف ہم مائل ہوں کہ ہم ایسی پرابلمز کا سلیوشن نکالیں, نہ کہ ان پرابلمز پہ ہم جیسے افراد کو شوز کرنے پڑیں. کم از کم حکومتی سطح پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے, اور ہم لوگوں کو بھی, عوام کو بھی آپس میں اس کی اویئرنیس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ آپس میں ہم اویئرڈ ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس میسج کے ساتھ. میری طرف سے خدا حافظ. اوور ٹو فیض صاحب. بس جناب بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ نے دوبارہ اس سیگمنٹ کو واچ کیا. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو اٹ. ہمیں کامنٹس اور فیڈ بیک دیجیے, اور یہ علی نقوی اس پہ کافی محنت کر رہے ہیں, ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم اس کو سلسلے کو آگے اور لے کے چلتے رہیں گے, لیکن آپ کا تعاون شرط ہے. ڈیفینیٹلی فیض صاحب کے تمام سوشل میڈیا لنکس ابھی تھوڑی دیر میں یہاں اسکرول کر جائیں گے, ان کو لائکس کیجئے, ان کو سبسکرائب کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ.